बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला सिलसिला है क़वाइद और बयानो बदी। हमने ग्रामर में इसमें नकरा और इसमें मारफा किया था, जो इसम की इकसाम थी। इसमें मारफा जब हमने किया था तो हमने ये पढ़ा था कि इसकी 5 इकसाम हैं: इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल और इसम मुनातिक। इसम अलम और उसकी इकसाम हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं। इसम अलम की 5 इकसाम थी: उर्फ, खताब, लक़ब, कुनियत, तक़ल्लुस। आज हम देखते हैं इसम ज़मीर को। इसम ज़मीर वो इसम जो दूसरे इसम की जगह बोला जाए, जैसे रुस्तम अच्छा लड़का है। अब ये फिक्रा जो है रुस्तम की खुसूसियत को बयान करता है, इसलिए इसमें मारफा है। और रुस्तम की जगह जब हम इसम ज़मीर लगाएंगे, वो सुबह सवेरे उठता है, यानी रुस्तम सुबह सवेरे उठता है, तो वो इसम ज़मीर कहलाएगा। अगर बात करें इसम ज़मीर की इकसाम की, तो इसकी इकसाम ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफामिया, ज़मीर इशारा, ताकीदी, तनकीरी और ज़मीर सिफ्ती है। सबसे पहली किस्म ज़मीर शख्सी। देखें, इसके साथ याए निस्बती है, यानी ज़मीर शख्सी ऐसी ज़मीर जिसका तल्लक शख्स से हो, यानी किसी शख्स के ज़ाती मकासद या किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीर। इस ज़मीर को इस्तेमाल करने से पहले इसकी हालतों के बारे में जान लें कि ज़मीर शख्सी जो है इसकी 3 हालतें होती हैं। पहली होती है ज़मीर गायब, यानी जो आपके सामने नहीं है, जैसे वो। इंग्लिश में इसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे दे। ज़मीर हाज़र, जो आपके सामने हो, जैसे आई, हुई या तू, तुम। ज़मीर मुतकल्लम, खुद के लिए। इसके भी 2 सीखे हैं, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। वाहिद हाजिर में आप एक शख्स के लिए वही सीगा इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ज़मीर गायब हो, ज़मीर हाजिर हो या ज़मीर मुतकल्लम हो। इसके नाम में ही इसकी तारीफ छुपी हुई है। ज़मीर गायब यानी आपके सामने वो मौजूद नहीं है। अब अगर वो अकेला होगा तो वाहिद गायब होगा, अगर जमा की सूरत में होगा तो जमा गायब होगा। ज़मीर हाज़िर यानी आपके सामने मौजूद है। इसके भी 2 सीगे हैं कि वाहिद हाज़िर, तू, तुम, जमा हाज़िर, तुम और आप। मुतकल्लम यानी खुद के लिए, मैं और हम। अच्छा, शेर के फ़नी महासन करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो तशबीह मोक़द होती है उसमें ज़मीर मुतकल्लम इस्तेमाल होता है। अहमद नदीम कासमी की गज़ल हम कर रहे हैं। उसका अगला शेर है: जब ख्यालों में कोई मोड़ आया, तेरे गैसू की शिकन याद आई। यहाँ पे एक बात और भी निकलती है कि तशबीह और इस्तिआरा में, तशबीह मुक़द और इस्तिआरा में फ़र्क क्या है। देखें, तशबीह मुक़द जो है उसमें मुशब्बह भी होता है, मुशब्बह बिही भी होता है, जबकि इस्तिआरा में ये दोनों का मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता और इसमें हरफ़े तशबीह नहीं होती। एक वो मशहूर शेर है: मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंज हाय ग्राम आया क्या किए। अब देखें, इसमें गंज हाय ग्राम आया सिर्फ ये है, यानी जिस इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है, जबकि ये वाला शेर जो अभी हम कर रहे हैं इसमें मुशब्बा भी है और मुशब्बा भी है। शेर की तरफ वापस आते हैं। जब ख्यालों में कोई मोड़ आया, यानी किसको? ख्यालों को, ख्यालों के मोड़ को, यानी ख्यालों की रो में कभी शायर इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, यानी ख्यालात का उलझाव, ये है मुशब्बा। तेरे गैसू की शिकन याद आई। गैसू कहते हैं बाल को, और महबूब के बाल जो हैं वो घुंघराले हैं, तो ये मुशब्बा बे है।
کہ جب میں خیالوں میں الجھا تو مجھے محبوب کے وہ بال نظر آئے، اور وجہ شبہ کیا ہے؟ الجھاؤ، خیالات کا اتار چڑھاؤ۔ حرف تشبیہ اس میں موجود نہیں ہے، اور غرض تشبیہ شاعر کیا چاہتا ہے کہ اپنے خیالات کی الجھن کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے، اس لیے اس نے خیالات کی الجھاؤ کو محبوب کی گیسوں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ شعر بھی تشبیہ موقت کا ہے۔ جی، پہلا سوال ہے کہ پطرس کے مضامین کی تعداد کتنی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درست تلفظ اس کا پطرس ہے، پطرس نہیں ہے۔ پطرس بخاری، سید احمد شاہ پطرس بخاری۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پطرس کے مضامین۔ اگر جملہ یہ آ جائے کہ پطرس کے مضامین چھپ گئی ہے یا چھپ گئے ہیں، تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ پطرس کے مضامین چھپ گئے ہیں یا چھپ گئی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پطرس کے مضامین چھپ گئے ہیں۔ پطرس کے مضامین کتاب کا عنوان ہے، اور چھپتی ہمیشہ کتاب ہے، اور پطرس کے مضامین ہمیشہ انورٹڈ کاماز میں بند ہوں گے۔ کتاب کا نام کاماز میں بند ہوگا، واوین میں بند ہوگا، تو پطرس کے مضامین چھپ گئی ہے، یہ درست آئے گا۔ تو یہ کتاب تھی جو 1930 میں شائع ہوئی۔ اس میں 11 مزاحیہ مضامین ہیں۔ اس کا انتساب پروفیسر محمد سعید، جو کہ پطرس بخاری کے استاد بھی تھے، ان کے نام ہے۔ انہوں نے اس کتاب پر نظر ثانی بھی کی تھی۔ پطرس کے مضامین کا ایک مختصر دیباچہ بھی ہے، بڑا خوبصورت۔ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں۔ اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ تو اگر مضامین کو دیکھا جائے تو اس کا پہلا مضمون ہے ہاسٹل میں پڑھنا۔ کاتب کی غلطی کی وجہ سے یہ پڑھنا جو ہے پڑھنا ہو گیا۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے۔ اردو کی آخری کتاب میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ۔ تو لاہور کا جغرافیہ اور میبل اور میں، اس کے بعد مرحوم کی یاد میں۔ مرحوم کی یاد میں سب سے پہلے پڑھا تھا 9th کلاس میں، اس کے بعد پھر FSC میں ہم نے یہ 3 مضامین پڑھے تھے، لاہور کا جغرافیہ۔ اس کے بعد پھر جو مضامین میں نے 2-3 مرتبہ پڑھے جو مجھے زبردست لگتے تھے، ان میں ایک میاں ہوں اور کتے، یہ پڑھ کر بڑا مزہ آتا تھا۔ تو پہلا جو مضمون ہے ہاسٹل میں پڑھنا، وہ ایک متوسط طالب علم کی نمائندگی کی گئی ہے جو اپنا وقت اور اپنے والدین کا پیسہ خرچ کرتا ہے اور اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں کرتا۔
اور اس کا جو آخری جملہ ہے نا وہ تو بڑا مقبول ہوا تھا اس مضمون کا. یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے. اس کے بعد ان کا جو دوسرا مضمون ہے کل سویرے جو آنکھ میری کھلی، اس مضمون میں انہوں نے ایک ایسے طالب علم کے متعلق بتایا ہے جو خود فریبی کا شکار ہے اور صبح سویرے اٹھ کر امتحان کی تیاری کا خواہش مند ہے، مگر لالا جی کے سامنے وہ اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے جو اسے 3 بجے جگا دیتے ہیں. تو جب وہ اسے جگانے کے لیے آتا ہے تو وہ طالب علم کہتا ہے یہ سوتوں کو جگا رہے ہیں یا مردوں کو اٹھا رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی کم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا. کوئی مردے کے پیچھے لٹکا لے کر پڑ جایا کرتے تھے تو پہ تھوڑی داغا کرتے تھے. اس کے بعد کتے، کیا کمال مضمون لکھا ہے. اور یقین کرو کتے پر مضمون بہت سے ادیبوں نے لکھا ہے لیکن یہ شاہکار تھا. علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کتوں کا کیا فائدہ ہے. کہنے لگے وفادار جانور ہے آپ جناب، اگر وفاداری اسی کا نام ہے تو شام کے 7 بجے بھونکنا شروع کیا تو لگاتار بغیر دم لیے صبح کے 6 بجے تک بھونکتے ہی چلے گئے تو ہم لنڈورے ہی بھلے. کیا شاہکار مضمون لکھا ہے. اور اس کے آخر میں تو وہ شعر بھی کوٹ کیا ہے نا، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے غم سگرہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اس کے بعد لاہور کا جغرافیہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بھی پیروڈی تھی. اردو کی آخری کتاب یہ بھی پیروڈی تھی. اور میں ایک میاں ہوں. اچھا، یہ جو جب میں نے یہ مضمون پڑھا نا مرید پور کا پیر اور میں ایک میاں ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ پطرس کی خود اپنی ذات ہے. یعنی اس میں ایک میاں ہوں میں وہ تمام مسائل بیان کیے گئے جو ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو درپیش ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ تاش والا معاملہ تو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. اس کے بعد مرید پور کا پیر، ایک ایسا شخص، یہ بھی شاید اسی کی اپنی ذات ہو سکتی ہے کہ جو ہجوم میں جانے سے گھبراتا ہے. اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے سنیما کا عشق، یہ بھی ان کی اپنی ذات ہو سکتی ہے. اچھا، مرحوم کی یاد میں یہ ایک بائیسیکل کا قصہ ہے اور سائیکل سے دوستی کا تذکرہ کیا ہے. بڑا خوبصورت ایک جملہ تھا اس مضمون میں. جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد میبل اور میں، پہلے یہ ایک طنزی افسانہ تھا کہ ایک عام روایت تھی کہ مرد نیک اور سادہ ہوتے ہیں اور عورت جو ہے وہ ہمیشہ مرد کو دھوکہ دیتی ہے. لیکن اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ مرد بھی عورت کو دھوکہ دیتا ہے، تو لیکن جب وہ دھوکہ دیتا ہے تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کبھی عورت دھوکہ دیتی ہے تو اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا. یہ مغرب کی تہذیب کے پس منظر میں لکھا گیا تھا. اور پطرس بخاری کے متعلق
بڑا ایک مشہور جملہ تھا، پطرس پکا ہیومرسٹ تھا بلکہ وحدہ لا شریک ہیومرسٹ تھا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پطرس کے بارے میں یہ رائے کس نے دی تھی؟ نہیں پتا۔ جی، محمد احسن فاروقی نے ان کے بارے میں رائے دی تھی کہ پطرس پکا ہیومرسٹ تھا بلکہ وحدہ لا شریک ہیومرسٹ۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے مانو سلوا۔ چلیں اس کو ریڈ کر دیں۔ منو سلوا کے متعلق پھر منو سلوا ہے اور اس کے بعد کاتب برہان ہے، یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج تو لیکچر کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ منو سلوا کے بارے میں کسی نے کچھ پڑھا ہے تو کوئی بتا دیں۔ جی سر، تیسرے پارے میں بھی ہے۔ من جو ہیں یہ دھنیے کی طرح چھوٹی چھوٹی گولیاں تھی، میٹھی ہوتی تھی اور زمین پہ گرتی تھی، اور سلوا جو تھی وہ چڑیا جیسا پرندہ تھا جو بھنا ہوا ہوتا تھا۔ صبح جب یہ اٹھتے تھے تو زمین پہ گرے ہوئے ہوتے تھے، تو انہیں جمع کر کے یعنی بغیر کچھ پکائے اچھا، اس نمکین کے بارے میں بھی تیکھا دونوں۔ مختلف آرا ہے۔ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے اور ایک جنگل میں پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا اتارا تھا۔ من میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے جو شہد سے کئی گنا زیادہ میٹھی ہوتی تھی۔ ایک روایت ہے کہ درختوں کے اوپر سفید گوند جیسی کوئی چیز رات کو آ جاتی، جیسے شبنم اترتی ہے نا، ویسے کوئی سفید گوند تھی جس کو من کا نام دیا تھا۔ کچھ کہتے تھے نہیں، من جو ہے یہ اولوں کی طرح، سفید برف کی طرح کوئی میٹھی چیزیں تھیں جو کہ لوگوں کے گھروں میں گرتی تھیں اور لوگ حسب ضرورت ان کو اٹھا لیتے تھے، اور ہفتے والے دن ان کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اس کو پھر پانی میں بھی حل کرتے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی، اور اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھاتے تھے۔ اسی طرح سلوا، جس کو بٹیرے کہا جاتا ہے یا چھوٹی چڑیا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھروں کے آس پاس آ جاتی تھیں، یعنی ان کے سر سے 4 بالشت اوپر ہزاروں کی تعداد میں وہ چڑیاں چکر کاٹتی تھیں، جن کو یہ پکڑ کر بھونتے اور کھاتے تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی سورۃ البقرہ میں من و سلوا کا ذکر ہے، اور عہد نامہ قدیم کی کتب میں بھی من و سلوا کا ذکر ہے۔ جی، درست جملہ ہے، آج سارا حساب بے باک ہوگا۔ جملہ درست کرنا تھی، بے باک کاف کینچی والے کے ساتھ آتا ہے۔ آفتاب لبے بام ہونا، مرنے کے قریب ہونا، شیشے میں اتارنا، گرویدہ کر لینا، بال بیکا کرنا، نقصان پہنچانا۔ کاتب برہان کے مصنف غالب ہیں، اس پر آج ڈسکشن ہونی تھی لیکن وقت کی کمی کے باعث کل اس کو ڈسکس کریں گے۔ احمد ندیم قاسمی کی وجہ شہرت افسانہ نگاری ہے۔ اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر دو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر کیواڑ سے مراد آنکھ ہے۔ تو میڈم صاحب، آج کا لیکچر
اختتام پذیر ہوا، تو سیشن آف کر دیجئے گا. سب لوگوں کو اللہ حافظ. اوکے سر، اللہ حافظ.